मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हम जब मौलवी बने ना तो हमारे लिए, मैं इस पे इसलिए भी ज़्यादा बोलता हूँ, हमारे लिए यही चैलेंज थे। तो हमें यही चीज़ें समझा दी हजरत ने हमारे लिए। तो मैं तो बिल्कुल, हमारे ख़ानदान में पहले तो उलमा गुजरे हैं, लेकिन ये जो नई जनरेशन है इसमें तो मौलवी बनना एक बहुत बड़ा ऐप समझा जाता है। अब मेरे ख़ानदान में मेरे कज़न आर्मी में ऑफिसर हैं, 2 कज़न हैं मेरा ख्याल अभी कर्नल बन गए होंगे, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। अच्छे, हमारा एजुकेटेड ख़ानदान है, पढ़ा लिखा ख़ानदान है। मुझे ख्याल आया मौलवी बनने का। जब मैं मदरसे गया तो सबसे बड़ा सवाल ये, कोई डिग्री क्या होगी आपके पास, उसकी वैल्यू क्या होगी, पैसा क्या होगा, कमाओगे कहां से, खाओगे कहां से। सबसे बड़े सवालात ही बड़े बड़े पहाड़ थे सवालों के। तो हमारे हजरत फरमाया, दुनिया क्या है भाई, मुसाफिर खाना है। ठीक है ना। हमने उस वक्त से इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंजॉय के नाम पे मुंह भी चढ़ा रहे हैं लोगों का। इंजॉय के नाम पे, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी मौलवी साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा, यार तुम क्या करते हो। मैंने कहा, मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया है कि मैं आगे आगे भाग रहा हूं, रिस्क मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया भाई। हमने तो अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, मौलवी बनते हुए भी गुर्बत नहीं देखी। आप कह सकते हो शायद जब मैं मौलवी बन रहा था मदरसे में 8 साल, तो करोड़ों रुपए मुझे घर से जेब खर्ची मिलती थी। मैं जब बताता हूं ना अपने पुराने हालात के, मेरे पास इसके पैसे भी नहीं थे, इसके पैसे भी नहीं थे, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं उस वक्त अपने आप को गरीब समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस वक्त भी अपने आप को दौलतमंद समझता था कि मेरी जरूरत इतनी भी नहीं है, फिर भी मुझे अल्लाह ये जरूरत पूरी कर रहा है। नहीं है ये बात, मेरा ख्याल है। हम जब मदरसे में गए, दोपहर खाना 11 बजे लगता था वहां पे। मैं सोचता था कि यार मेरे तो ये भी औकात नहीं थी कि मुझे दोपहर खाना मिले। खाना क्या कर रहा है, मिल रहा है मुझे, और मजा भी आ रहा है खाने में। तो अल्लाह ने मेरी ये जरूरत, हालांकि उस खाने के हम पैसे भी जमा कराते थे, मेरे वाले साहब पैसे देते थे उस खाने के। यार अल्लाह मुझे खाना खिला रहा है, हालांकि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ रहा हूं, फिर भी मुझे तो एक वक्त का खाना। ये सोच सोच के खुश होता था कि मैं 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, इस वक्त तो मुझे चाहिए था कि मैं अपना खुद कमाऊं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे अब्बा पूरा कर रहा है भाई। वो खाने के पैसे जमा करा रहे और हम फ्री फोकट में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। इस पे खुश होता रहता था मैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आज किसी नौजवान को रोजगार ना मिले, अब्बा पराठे भी खिला रहा होगा ना, खंबे से जाके चिपकेगा, हाय रोजगार। अबे तू रोजगार नहीं है, तेरी बेसिक जरूरत तो बहरहाल पूरी हो रही है ना। मेरी बेसिक जरूरत थी उस वक्त कि मुझे 2 टाइम का खाना चाहिए था, और 18 साल 20 साल में भूख भी टाइट लगती है आदमी को। मुझे 2 टाइम का क्या चाहिए था, खाना। मुझे मदरसे में वो मिल रहा था, मैं इस पे खुश होता था, यार अल्लाह का दिया बहुत कुछ है यार। और भूख लगती थी, 11 बजे होता था खाना, क्योंकि फिर कैलूला होता था, और एक ईशा से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ऐसी भूख में तगड़ तगड़ भागते थे हम किचन की तरफ ना। कभी दाल पकी होती थी, एक दिन दाल था, एक दिन सब्जी थी, एक दिन, हफ्ते में एक दिन गोश्त था, कद्दू थे, और अल्लाह भला करे कढ़ी पकती थी एक दिन, मंगल के दिन। अब तक जामे तो रशीद में मंगल को कढ़ी पकती है। भूख लगती थी, बड़ा मजा आता था खाने में। हालांकि घर में हम इससे ज्यादा अच्छे खाने खाने के आदी थे, लेकिन पूरा हफ्ता हम मदरसे में ही रहते थे। हमें तो इस पे खुशी, यार हम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी फ्री फोकट का क्या मिल रहा है, अब्बा के खर्चे पे क्या मिल रहा है, खाना। और अब्बा की मोहब्बत भी फूटती थी दिल में। एक एक निवाले पे अब्बा को याद करते थे, यार ये अब्बा है जो हमें खिला रहा है। आज अब्बा खुदा की कसम बच्चों की तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और बेटा बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नाशुक्री करता है, अब्बा तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस जो अब्बा ने हमें खिलाया ना 8 साल, अब्बा ना देते तो मदरसा अपने खर्चे पे खिलाता हमें, लेकिन हमारे अब्बा ने कहा, भाई मेरे पास है तो मैं अपने बेटे को अपने खर्चे पे खिलाऊंगा। वैसे तो मदरसे में तलबा के लिए जो लोग आते हैं पैसे देते हैं, तो तलबा उस पैसों से खाते हैं, लेकिन अब्बा ने बोला, भाई जब मेरे पास है तो मैं क्यों, हम उस पे खुश हो रहे हैं, यार अब्बा हमें 2 टाइम का क्या कर रहे हैं, अब्बा के खर्चे पे हम खा रहे हैं। इतना अल्लाह का शुक्र है, दिल बड़ा होता था यार अब्बा के। और फिर मैंने सोचा, यार अगर मेरी कमाई लगी तो सारी तनख्वाह अब्बा को दिया करूंगा मैं। नहीं यही बात मेरा ख्याल है। आज जब नौजवान को देखता हूं ना मैं, यार बाप तुम्हारी तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, गैस का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, बिजली का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, घर तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया हुआ, ये सारा कुछ जरा अपने खर्चे पे करके दिखाओ ना चंद दिन। फिर भी बाप के सामने बदतमीजी, फिर भी उसका ऐब निकालते हैं।
कितनी बड़ी नेमत। फिर जुमेरात को जाते थे, वालदा से मुलाकात होती थी, माँ की अलग मोहब्बत होती है भाई। हम तो इसमें यार अल्लाह ने इतनी नेमतें, फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं है। लोग पूछते थे मुस्तकबिल, हमने कहा मुस्तकबिल क्या, मैं तो हाल देखना है भाई। खा रहे हैं मंड के, दोपहर भी मंड के फोड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता था, रात के वक्त हम फिर मुताला करते थे ना, स्टडी करते थे, रात को फिर हमें नींद आना शुरू होती थी टाइट वाली। मेरे पास सोने की कोई इतना सा बिस्तर था, 1 फुट का चौड़ाई उसकी, वो बिस्तर में बिछाता था रात को मस्जिद के फर्श पे। एक छोटा सा तकिया रखा हुआ था, ऐसा सोते थे घोड़े बेच के, इतनी मजे की नींद आती थी। फ्यूचर का नहीं पता कि हमें कहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारे सर्टिफिकेट हमारे किस काम का, कल हमारी शादी भी होगी कि नहीं होगी, कोई रिश्ता भी देगा कि नहीं देगा। अबे फ्यूचर किसके हाथ में है भाई? क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है उनके हशर देखो जाके। ये तो तकदीर पर है, तकदीर में जो लिखा होगा वो मिलके रहेगा। शादियां लिखी होंगी तो 4 शादियां होके रहेंगी, नहीं लिखी होंगी तो कंवारे ही घूमते रहोगे। पैसा लिखा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो हमने वो काम करना है जिसमें अल्लाह की रिजा हो। तो हमने कहा यार हमने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, कोई बात नहीं, इंजॉय करो लाइफ को, क्या करो। अच्छा, दूसरे सड़ रहे होते थे, हमें खुश देख के ना दूसरे सड़ते थे कि भाई ढेला है नहीं इनकी जेब में, जब भी हाथ डालो खाली जेब निकलती है। वो कमा भी रहे हैं डिप्रेशन में, फ्यूचर की फिक्र, मैं बाहर जाऊंगा, मेरा वीजा नहीं। हमारे एक रिलेटिव थे, उनका एक दोस्त अमेरिका चला गया, उनको नहीं वीजा मिला अमेरिका का। वो ऐसी डिप्रेशन में यार, अपने जो दोस्त को बिठा के आया ना जहाज में, हमारे सामने बता रहे हैं यार मैं तो बस भाई यार मेरा तो खुदकुशी का दिल कर रहा है। ये जो कुरान की आयत है ना, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल किया, वो कामयाब। तो इस आयत का वो ऐसा लग रहा था उनको, जो अमेरिका चला गया और पाकिस्तान से भाग गया वो कामयाब, जो यहां रह गया वो नाकाम। उस पे अबे यार अबे भाई, उनको 3 दिन तक डिप्रेशन में नींद नहीं आ रही। हमें क्यों नींद आ रही? हमने अमेरिका का भी सोचा ही नहीं था। हमने सोचा ये था भाई हमें भूख नहीं बर्दाश्त होती, खाना मिल जाए हमें, ठीक है ना, ये लाइफ। तो नींद इतनी अच्छी आती थी, ऐसे पड़े में ऐसा मजा आता था ना, इतने से बिस्तर पे एक ही करवट पे सोता था मैं, एक ही करवट पे, ज्यादा यूं करके, यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि चौड़े होके लेट जाओ, वो मजा। और गद्दे पे नहीं सोया मैं कभी, क्योंकि गद्दा था ही नहीं वहां, हमारे मदरसे में गद्दा वद्दा नहीं था। तो मैंने चादर डाल के सोता था फर्श पे, वो आदत मुझे अब तक पड़ी हुई है। मैं गद्दे पे सो ही नहीं सकता। मैं अब कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ ना, बड़े बड़े लग्जरी होटलों में कभी ठहरना पड़ता है, नीचे चादर बिछा के सोता हूँ। एक दफा वो होटल वाले उन्होंने बोला इतना लग्जरी बेड आपके लिए पड़ा हुआ है, आप नीचे सो रहे। मैंने कहा भाई हमें गद्दों पे नींद ही नहीं आती, हमें आती है फट्टे पे नींद। जनाजे में भी आराम से लेट जाएंगे फट्टे पे। जो गद्दे वाला आदमी जनाजे की चारपाई पे भी बोलेगा बे तू क्या कर रहा है, कुछ गद्दा डाल दे। क्या ख्याल है भाई? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। फिर उस्ताजों से डांटे खाते थे, उसका अपना मजा था। हमने ये सुना हुआ था भाई उस्ताज की डांट क्या है, जैसे खेती के लिए पानी, तो इंसल्ट महसूस नहीं करते थे हम, डिप्रेशन में नहीं जाते थे। आज कोई बड़ा किसी छोटे को डांट दे, डिप्रेशन में जाके मेरी इंसल्ट की है, मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो डिप्रेशन होगी ना। हमने सुना था भाई बड़े अगर डांटते हैं तो ये आपकी आखिरत की तरक्की के लिए बेहतर है। ऐसे ऐसी डांटे खाई उस्ताजों ने, कहा तुम ये हो तुम यो। हमने कहा जी हजरत हम तो हैं ऐसे, ठीक है ना। कोशिश करते थे कभी जबान ना चले, थोड़ी सी बेइज्जती थोड़ी देर के लिए महसूस सी होती थी। उसके बाद जब मुराकबा करते कि यार ये तो बड़े हैं, इनका हक बनता है। और हमने बड़ों से ये सुना था भाई उस्ताज की जितनी डांट खाओगे ना उतनी जमीन जरखेज होगी, उतना अल्लाह दीन का काम लेगा। बदतमीजी नहीं करना उस्ताजों से। तो कोशिश की कि नहीं करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बरकत भी देख रहे हैं अपनी आंखों से। वो उस्ताज मोहब्बत करते हैं। अगर हम जबान चलाते जैसे कॉलेजों में हो रहा है, टीचर कुछ बोल दे आगे से स्टूडेंट खड़े होकर कुछ बोल देता है, तो बदतमीज बनता है ना इंसान। तो बड़ों से भाई बदतमीजी नहीं करनी। तो हमने तो इतनी, अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, अभी जो अय्याशी है वो तो मैंने बताई नहीं मदरसे में। अभी तो मैंने आपको बताया जो 2 टाइम के खाने की जरूरत पूरी हो रही थी। अय्याशी जिसके जरदारी ने ख्वाब भी नहीं देखे होंगे, वो अय्याशी हमने मदरसे में की है। और ये मैं दिल की कैफियत बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। वो अय्याशी क्या थी, कभी कभार लस्सी भी जाके पीता था मैं। जेब खर्ची मिलती थी अब्बा की तरफ से भी, भाई भी अलग से देते थे, तो मेरे पास इजाफी जेब खर्चियां 2 भाई मेरे देते थे और 1 अब्बा, तो 3 जेब खर्चियां मेरे पास अलग से आ गई थी। उससे मैं क्या करता था, कभी लस्सी पी रहा हूं, कभी सुट्टे से मुराद चाय, हम उसको सुट्टा कहते थे प्यार से, चाय पी रहा हूं,
پھر ہمارا دل کرتا تھا یار یہ مدرسے کا کھانا اب سبزی کھا کھا کے ہم تھک گئے, جا کے ہوٹل کا قیمہ کھانا چاہیے. ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا, وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم, ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا یار وہ ہمیں. پھر کیا ہوتا تھا, پھر تھوڑے سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا میں مدرسے میں, سب بچے کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو چلتا ہے نا. وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ 4 بجے مدرسے سے باہر جانے کی, کیونکہ عصر تک پڑھائی کا ٹائم تھا. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے نا چرسیوں کے ہوٹل میں چائے پی کے آتے تھے. ہوٹل بہت گندا تھا, وہاں بھی پابندی تھی, یہ گندے غلیظ ہوٹل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. اب اچھا ہوٹل دور بھی ہے اور وہ عصر کے بعد جائیں گے, عصر تک کا انتظار کون کرے گا. چھپڑ میں چپکے سے نکلے پتلی گلی سے استاذوں سے نظر بچا کے, اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کپ دھلوا کے چائے پی رہے ہیں. غیر قانونی کام, اور چھپڑ میں آ رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم, کیونکہ جب آدمی غلط طریقے سے, چائے ویسی کون سی اچھی چیز ہے, غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا, اس کو جرم کا احساس ہو, اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا, کیونکہ احساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی. چھپڑ میں چپ کے آ کے بیٹھ گئے ایسے گھننے بن کے, جیسے پتہ نہیں مطالعہ کر کر کے نا تھک گئے بہت زیادہ. چھوٹی سی, اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمدللہ مدرسے میں. تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے, عیاشی. ہمارے دوست تھے, ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, ایک دور جو ہے نا ریڑھی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ, وہاں جانا بھی انلیگل تھا, گورنمنٹ کی طرف سے, مدرسے کی طرف سے پابندی تھی. اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار, کچھ تو کھائے نا باہر جا کے. تو ہم کیا کرتے تھے, چھپڑ میں نکل کے ایسے منہ پہ رومال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڑھی میں کلیجی بنوائی, چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا اس کو. بڑی مزے کی بناتا تھا وہ, ایسا مزہ آتا تھا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ, اس لیے آپ کو کلیجی کھانے میں مزہ آ رہا ہے. میں نے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا. اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا, ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو. 200 گز کا بڑا گھر تھا ہمارے ابا کا, اور خاندان کا بھی میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. اصل میں جو مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ تھے نا, انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. لہذا ہمیں اس میں ریڑھی کی کلیجی بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی, اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا, اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں. اچھا اس ہوٹل میں بڑے مزے تھے. چرسی نا ہیروئن چی تھے, چرسی نہیں, بیٹھے نا جھوم رہے ہوتے تھے. انہیں دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹینشن ہے وہ ختم ہوتی تھی. یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروئنچیوں کا, چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا, کیونکہ میں نے اس ہوٹل میں بہت دفعہ ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے لگایا نہیں ہم نے کبھی. ہم باہر جا کے پہلے اپنے کپ دھلواتے تھے کہ ابے ایسا نہ ہو کہ تو وہ تو مجبوری تھی نا, دور جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں. اجازت تھی لیکن ٹائم پہ, ہم تو غیر قانونی ٹائم پہ جا رہے تھے. تو وہاں ہیروئنچیوں کو ہم دیکھتے تھے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں پھینک رہے ہیں یار, اس کو انجوائے کرتا ہے آدمی. خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیوں, ہمارے حضرت نے بتا دیا دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اور پھر جو حضرت کہہ رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. حضرت کے پاس نوٹوں کی گڈیاں آتی اتنی بڑی بڑی, زمینوں سے پیداوار آتی. حضرت فرماتے ساری صدقہ, ساری کیا ہے, صدقہ. حضرت فرماتے تھے میں ریا اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے, یہ کام میں چھپا کے بھی کر سکتا ہوں. تو حضرت نے کہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنایا, پھر آخر عمر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خریدا تھا. اور حضرت کیا کرتے تھے, جو آ رہا ہے مال, صرف اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ حضرت بچاتے تھے. گیس کا بل, بجلی کا بل, اور کھانا بڑا ٹائٹ ہوتا تھا حضرت کا. ناشتے میں سیب, ہاف بوائل انڈے, اور پھر دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, وہ بڑا لگژری, لباس لگژری. لیکن حد ہوتی ہے نا ایک چیز, ہر چیز کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ رکھا. باقی حضرت کہتے ہیں میں گنتا نہیں کہ لاکھ روپے, کروڑ روپے, ارب روپے, سارے کیا فی سبیل اللہ. مسافر خانہ ہے بھائی, نکالو. نہیں ہے ہمارے خیال بات سمجھ میں. کھایا اچھا, کیونکہ مسافر خانہ ہے تو اگر بزنس کلاس میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے نا, کیا خیال ہے. لیکن دل نہیں لگایا. بزنس کلاس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, آپ نے جیبوں میں ڈالنا شروع کرتی کہ میں منزل پہ لے کے, ابے بھائی یہیں کھاؤ پیو, ہلکے پھلکے ہو کے منزل پہ چلے جاؤ. سمجھ. تو ہم دیکھ بھی رہے تھے حضرت کو کہ جو کہہ رہے مسافر خانہ ہے تو سمجھ بھی رہے ہیں. اور جس دن حضرت کا انتقال ہوا, مدرسے کے گھر سے حضرت کا جنازہ اٹھائے, حضرت کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا. ہم نے کہا حضرت اچھے رہ گئے کہ جتنا آیا صرف ضرورت کا رکھا, اور اتنا رکھا جس سے لائف اچھی گزر سکے. حضرت کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی تھا, حضرت کے گھر میں مہنگے مہنگے عطر تھے, وہ سب حضرت کے پیسوں کے خریدے, بہت سے ہدیے بھی آتے تھے. اور حضرت کا لباس بہت اچھا, پگڑی بہت اچھی, اور ہر چیز بہت اسٹینڈرڈ. گاڑی ایسی خاندانی کہ آپ کی سوچ ہوگی. وہ میں بتاتا ہوں نا, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ہر چیز اچھی, بچانا نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے.
نہیں آئی بات تو جو آ رہا ہے نکال رہے ہیں, جو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. تو جب حضرت کا انتقال ہوا ہم نے کہا بھائی یہ خوش قسمت ہے, کیا خیال ہے؟ اب واقعی پتہ چل گیا یہ کیا تھا, مسافر خانہ. ہم نے جنازہ اٹھایا, وہیں ہم نے جنازہ پڑھایا, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا, اور ہمیں یقین ہو گیا بھائی واقعی یہ کیا ہے, بولو مسافر خانہ ہی. اچھے رہ گئے جو آخرت کے لیے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے, فرمایا کہ کچھ ہدیے میں کچھ گوشت آیا تھا, کوئی سیری وغیرہ آئی تھی, تو یہ رہ گیا ہے, یہ باقی ہے, باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار غربت کتنی تھی, اس میں صدقے ہو رہے ہیں. اور آج جو کھمبوں سے لٹک رہا ہے نا بے روزگاری میں, خدا کی قسم وہ اس غربت کا تصور نہیں کر سکتا جس غربت میں صحابہ رہے ہیں. اچھا اس زمانے میں جب میں پہلی حدیث مکمل کر دوں, نبی نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑا باقی رہ گیا, باقی صدقہ. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. اصل باقی وہ رہ گیا جو کیا کر دیا ہے, صدقہ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ نفسیاتی ڈاکٹر دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے, گورا تو ویسے ہی نہیں سمجھتا, نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں, تو ڈپریشن تو میرے بھائی ہوگی. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے جو اللہ کو بھولے گا نا, میں سب سے پہلے اسے اپنا آپ بھلاؤں گا, وہ اپنے فائدے کی چیزیں بھول جائے گا, ہوس میں دولت کے پیچھے بھاگے گا وہ پاگلوں کی طرح, اور اس سے ریلیشن کیا ہوں گے, ختم. جب آپ گھسیٹنے کی فکر کرتے ہو اس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں, جب دیتے ہو تو محبتیں بڑھتی ہیں. حاتم طائی کا نام لوگ محبت سے لیتے ہیں نا, دیتا تھا, لیتا تھوڑی تھا لوگوں سے. ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کتنے عرب کے بڑے بڑے سردار اس بیس پہ مسلمان ہوئے کہ ہم نے ان کو ایسا سخی دیکھا اتنی غربت میں, یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, یہ دنیا کو واقعی مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, ایک دم ذہن سے نکل گئی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک بات دماغ میں آئی تھی, واقعہ آیا تھا, وہ دماغ سے ہی نکل گیا. تو یہ جو بے روزگاری میں خودکشیاں ہو رہی ہیں, بے روزگاری نہیں ہے, یہ عیاشی کے شوقین ہیں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم ایسی ہمارے حالات تھے نا کہ مدرسے میں ایک دن ٹائم پہ دال کھا رہے ہیں, رات کو کڑی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بڑی مزے کی کڑی ابھی بھی ہوتی ہے, بڑی ٹائٹ کڑی ہوتی ہے. تو اس وقت مالدار لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے کہ حضرت پیسوں کی بڑی ٹینشن ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہوں, بے روزگاری ہے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو مہینے کا؟ کہتے ہیں اتنا کماتا ہوں. میں نے کہا جس سے ٹینشن کا علاج لینے کے لیے آئے ہو نا, وہ اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا. ایک دفعہ کیا ہوا, جو سبزی والا نہیں میرے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, میرے والد صاحب کی ساری وراثت میں نے 3-4 لوگوں کو پیسے دیے, کوئی داڑھی والا, کوئی نمازی, کوئی محراب. جب میرے والد صاحب سے مجھے وراثت ملی اور اچھی خاصی ہم بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے. ہمارے ابا نے بنائی بھی ہمارے لیے تھی اسپیشل کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا. نیک باپ یہ سوچتا ہے نا, خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا نا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گھلا کے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں, اور آج یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی. مجھے جب پتہ چلتا ہے نا فلاں نے اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی یا ماں کے سامنے زبان چلائی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, یہ بچوں کو کیسے پالتی ہے. وہ چھوٹا بچہ 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا. آپ بچپن میں ماں کے اتنے محتاج تھے, 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, چپکا رہتا ہے ماں کے ساتھ, ایسے چیختا ہے. اور بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے, بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے. ایک کیس آیا میرے پاس, ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر نا 2-2.5 مہینے کے لیے اپنی ماں کو میرے گھر لے آتا ہے, یہ 4 مہینے کے لیے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا خاتون آپ کا جب بیٹا ہوگا جس کو آپ اتنی تھا اس کا بیٹا اتنی محبت سے پال رہی ہو, وہ بیوی سے اس طرح وفا کرے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھنا, آپ پہ کیا گزرے گی؟ ماں خود سوچ لیا کرے نا میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں. اگر یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر بیوی کو مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دے تو میرے دل پہ کیسے آرے چلیں گے. تو یہ سمجھ میں آ جائے گی عورت کی کہ یار کتنا بڑا اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. عورت اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچتی,
اور ہمارا کلچر, ہمارے اسکالرز, وہ سب آج اولادوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں. سوچ نہیں سکتے آپ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں, بھول جاتا ہے انسان. تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا یہ. ہاں, ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا بھائی, ہمارا سب کچھ. ہمارے ابا نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں تو یہ, خاص طور پر میں اور میرا چھوٹا بھائی مولوی بن رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہیں ہی نہیں, تو ان کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ. لو, ابا بہت کچھ کر کے گئے, لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. ابا نے ہمیں اتنی وراثت دے دی, ہم نے اب جب میں مولوی بن چکا تھا وراثت بھی آ گئی. اب ہمیں کیا ہوا, شادی بھی میری ہو چکی تھی, اس کے بعد وراثت ملی. میں نے کہا اب دماغ میں خیالات, اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے, اب میں کیا بنوں گا, بزنس مین. اب ادھر سے بندہ آیا, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. اچھا, میں تخصص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے, فتوی کا جو ہوتا ہے نا انتصاب. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے. اچھا, میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا, میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے, ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ, 50% تمہارا 50% ہمارا. ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا, کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں, کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے. اور وہی ہوا, ابا سمجھا کے گئے. بہتوں کے ہم نے نہیں دیے, لیکن بہتوں نے داڑھی پکڑی, ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے, یہ پرانی گاڑی خریدی, ریپیئر کر کے بیچی, 10 تیرے 10 میرے, میٹنگیں شروع. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبہ ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے, صبح پراٹھے کے پیسے الحمدللہ ہیں, اور ایسا دیوالیہ ہوا ہے نا, اور سارے نیک لوگوں نے. تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا, جس نے سب سے بڑا نقصان کیا, وہ کہتا تھا, میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے, بڑی داڑیوں والے بھی دیکھے, اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس. بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا. یہ وہ تھا جس نے ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم, بالکل ہی زیرو پہ. تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں ہے. پھر اس نے واقعات کے 28 لاکھ میرے پاس تھے, میں نے پہنچا دیا, وہ پتہ نہیں کہاں سے فون. تو بالآخر ہم نے دینا شروع کیا, اس نے کما کے دینا شروع کیا. میں تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں مالدار ہو گیا. اچھا, اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں, مفتی صاحب تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو, اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ. جاؤ ایسے تھوڑی, سمجھ رہے ہو. میں کہا ایسے تھوڑی بھائی, ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا کیا ہوگا اس میں. خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے, میرا کوئی کمیشن نہیں تھا, میں نے لگوا دی. پھر جو ہوا وہ آپ سب کے میں بیان میں سنا چکا ہوں. اچھا پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل لوں. میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی, ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب. وہ دن آج کا دن, اس اسٹیمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے, کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا بھائی شریعت میں حکم میں لکھو بھی. اس نے کہا لکھ لو. میں نے کہا شناختی کارڈ, اس نے کہا یہ شناختی کارڈ. میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤ, انگوٹھا بھی لگا دیا. تو 3-4 سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے, شناختی کارڈ سے, اسٹیمپ پیپر سے. سمجھ رہے ہو, بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہی کرو گے, پولیس کو بتاؤ گے, پولیس کیس چلے گا, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا بدماشوں سے چترول لگواؤ گے آپ, پھر بھی نہیں نکلے گا. آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے. تو کچھ بھی نہیں. جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو. اچھا, میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا اور میرے 2 گھر بھی تھے. تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے, چند سیکنڈ کی. جب میں گیا نا, میں نے دیکھا بندہ تو تالا لگا کے بھاگ گیا, ایک دم ایک تھوڑا سا دھچکا لگا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو غریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے, ٹھیک ہے نا. گھر گیا, مجھے وہ دن یاد ہے 10 بجے. گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا.
گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے, وہ بیان سے ہی گھر والوں کو شاید پتہ چلا ہوگا. جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے, پنکھا چل رہا تھا, کچن میں گیا, آٹا ہے, دال ہے, راشن ہے, گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں, دوپہر کھانے کے بھی ہیں, رات کھانے کے بھی ہیں. میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل عیاشی والی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمریج سے مر جانا چاہیے تھا. میں کہتے کس بات پہ مرتا ہے یار, یہ اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی مجھے. میں نے کہا تیری کتنی ہے؟ اس نے کہا 1. میں نے کہا میری کتنی ہے؟ 2. میں نے کہا ٹینشن سے تجھے مرنا چاہیے. باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے, 1 لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں گلگت گیا نا, میری تیسری شادی کے لیے رشتہ تھا, انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے. تو وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا. میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں, ابھی بھی 2 ہیں تمہاری, ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے. تو مجھے ذرا بھی الحمدللہ ٹینشن نہیں, اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے. بھائی فیوچر ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے ٹوٹ پٹانگ قسم کی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے, گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے, عیاشی کسی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم اسی حساب سے آپ کو کھلائیں گے. نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ. جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی اسٹائل میں رہنا ہے, نہیں ہے تو ہم چوری تھوڑی کریں گے, اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے. ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب, یہ 2006 یا 7 کی بات ہے, مفتی صاحب میرے 80 لاکھ روپے کا لاکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے, 80 لاکھ روپے, اور میں 1 ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں. میں نے کہا بچے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہ 80 کروڑ ہوں گے, کتنے ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے, میرا جو بندہ پیسے لے کر گیا ہے نا, میں 0 روپے بچے ہیں میرے پاس. کتنے بچے ہیں؟ 0, 1 روپیہ نہیں ہے, اور مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی, اور تیرے پاس ابھی بھی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے. ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں, صحیح ہے نا, کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہوئی بھی ہے. تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ, میں تو کوئی شو مارنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا, اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اس کی. بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا بے روزگاری میں, اس میں حکومت کو تو ویسے ہی برا بلا غریبی میں, وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے. گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو, ٹھیک ہے بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی, ان کو بھی تھوڑا تنبیہ ہو, لیکن خودکشی کے حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو. یہ بولا کرو یہ دنیا کا غلام تھا, دنیا مردار. نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو کون اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردار ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو جس سے وہ مردہ بکرا چھن جائے اور وہ خودکشی کر رہا ہو, تو خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہے, خودکشی کرنے والا قابل ملامت ہے. ابے دنیا مردار پہ تو نے جان دے دی, ملک پہ جان دیتا, ماں باپ کی عزت پہ جان دیتا, دین کی خاطر جان دیتا, مظلوم کی مدد کے لیے جان دیتا, اچھا لگتا. ٹکوں پہ مر رہا ہے, صحیح نا, روٹی نہیں ملی ایک وقت بھی, اس پہ مر رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ خودکشی کرنے والوں پہ ترس نہیں کھایا کرو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیچے کہا ہائے بیچارے غربت مہنگا. ابے تو بیچاروں پہ کر رہے اس کو, توندے بھری ہوئی ہیں ان کی کمبختوں کی. یہ ہوس ہے, ہوس, زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے. اور یہ ہوس کا مریض ان کو میڈیا نے بنایا ہے, گورے نے بنایا ہے, غیر مسلموں نے بنایا ہے, اور لبرل لوگوں نے بنایا ہے جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مذہب آپ کے دل کو سے پیسے کی محبت نکالتا ہے. پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, پیسہ جیب میں ہونا چاہیے, دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور دل سے پیسہ جب تک نہیں نکلے گا جب تک دبا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. نکالو, ایسے نکالو کہ دل سے نہ لگے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ صدقہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اندر کیا ہو, زخم ہو کے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن بیسک ضرورتیں پہلے پوری کرو. اتنا صدقہ نہ کرو کہ آپ بیسک ضرورتوں سے ہی چلے جاؤ نا, وہ تو پھر غلط ہو جائے گا. بیسک جیسے ہمارے حضرت اپنا مہینے کا لگژری خرچہ نکال کے رکھتے تھے, اس میں سیب بھی تھے, ہاف بوائل انڈے بھی تھے, اور سیب یہاں سے ختم ہو گئے تو ٹورنٹو سے آ رہے ہیں, باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں سیب. اور لباس, خوراک, گیس, بجلی, جو بھی بنیادی خرچے ہیں وہ پہلے, اس کے بعد پھر کچھ. میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں جمع بھی کرو, آپ بچوں کے لیے بھی بناؤ, لیکن صدقہ خیرات بھی تو کرو نا.
جب آپ صدقہ خیرات کرو گے اپنی مرضی سے مال کو نکالو گے تو پھر کسی دن نکل گیا تو غم نہیں ہوگا, وہ کام ہوگا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو. ابے کیا ہو گیا, آپ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کے عادی ہو, کسی دن ڈاکو نے ہزاروں لاکھوں چھین لیے تو آپ کہو گے یہ تو ہم خود سے کرتے رہے ہیں بھائی, یہ کام ڈاکو نے کر دیا تو کیا بڑا کام ہو گیا, ٹینشن نہیں لگا. تو دنیا مردار کی محبت میرے بھائی نکالنی پڑے گی آپ کو کائنڈلی, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور وہ جو میرا ٹاپک تھا وہ وہیں رہ گیا کہ نارمل کون ہے, ایب نارمل کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہی آپ کو نارمل بناتا ہے, باقی ساری تحریکیں آپ کو ایب نارمل بنا رہی ہیں.